बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारा चैप्टर है आबादी, मुआशरा और पाकिस्तान की सकाफ़त, और आज हम जिस पॉइंट पर हैं वो है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 को हम हाफ़ करेंगे, फुल नहीं करेंगे। इसका जो हम हिस्सा करेंगे आज वो है पाकिस्तानी सकाफ़त की नुमायाँ खसूसियात के बारे में आगाही। ठीक है, हम पाकिस्तानी सकाफ़त की नुमायाँ खसूसियात के बारे में आगाही हासिल कर सकेंगे आज का लेक्चर अपना कंप्लीट करने के बाद। ठीक है जी, पाकिस्तानी मुआशरे और सकाफ़त की नुमायाँ खसूसियात। पहले तो अपने माइंड में एक दफ़ा सोचिए कि सकाफ़त क्या होती है। जैसे हम कहते हैं ये हमारी सकाफ़त का हिस्सा है, ये लिबास हमारी सकाफ़त की हिस्सा है, तो सकाफ़त कहाँ कहाँ असरअंदाज होती है। ठीक है, अपने माइंड में एक दफ़ा सोचें सकाफ़त कहाँ कहाँ असरअंदाज होती है। बेटी, जो सकाफ़त होती है वो ज़िंदगी के हर पहलू पर असरअंदाज होती है। ठीक है, इसी वजह से तो हमने पाकिस्तान हासिल किया था, क्योंकि वहाँ पर हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते थे। उनकी सकाफ़त और हमारी सकाफ़त एक नहीं हो सकती। अब सकाफ़त में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, वो हमारी ज़िंदगी के हर शोबे की अक्कासी करती है। चाहे हम वो पहन रहे हैं, चाहे हम कुछ खा रहे हैं, चाहे हम किसी के घर जा रहे हैं, यानी कि किसी के घर के जाने का तरीका, उसकी खुशी में, उसकी गमी में, खाने का तरीका, पहनने का तरीका, तफरीहात के तरीके, खेलों के तरीके, हर चीज़ जो होती है वो हमारी सकाफ़त में शामिल होती है। ठीक है जी, हम एक दफ़ा इसकी रीडिंग करें। किसी कौम की शनाख्त उसकी सकाफ़त से की जाती है। किसी कौम के अफराद जब मुद्दतों से एक सरज़मीन पर मिलजुल कर रह रहे हों तो उनकी यहाँ मुश्तरका कदरें, रस्म व रिवाज, अंदाज़े ज़िंदगी, आइली कवानीन, तफरीहात, खेल, फ़नून और मुजलसी ज़िंदगी के असूल देखे जा सकते हैं। मुजलसी ज़िंदगी यानी कि मिल बैठने वाली ज़िंदगी, यानी कि मिल बैठने के कौन कौन से तरीके हैं। ठीक है, यही खसूसियात उस कौम को दूसरी अक़वाम से मुख्तलिफ और मुमताज़ बनाती हैं। और ये सारी जो सकाफ़त हमारी जो चीज़ें बता रही हैं, ये सारी की सारी जो है ये हर किसी की उसकी मज़हब के मुताबिक हो जाती हैं। ठीक है, जैसे हम मुसलमान हैं तो हम मुसलमान होने के नाते हमारी कुछ चीज़ें जैसी हो जाएंगी जिसका हमें इस्लाम हुक्म देता है। ठीक है, और इकट्ठे रहने से जो चीज़ें हमें पता चलती हैं कि ये हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं हैं तो उसे हम अपना लेते हैं। ठीक है, एडवर्ड टाइलर ने सकाफ़त की तारीफ़ इन अल्फाज में की है। सकाफ़त का ताल्लुक़ हर किस्म के अलूम व फ़नून, अकायद व कवानीन और रस्म व रिवाज से होता है। ये इंसानों के अफ़कार व अमाल, यानी कि उसकी फ़िक्र और उसके करने का तरीका, सोच और अमल से भी मुतल्लिक़ होती है। सकाफ़त एक कुल होती है और किसी इलाके में रहने वाले इंसानों के अरादी और गैर इरादी, यानी कि जिसे कहते हैं इंटेंशनली और इनइंटेंशनली अफ़ाल की बदौलत परवान चढ़ती है। इस तरह उन लोगों के अकायद, रस्म व रिवाज, अलूम व फ़नून, कवानीन और मुआशरती रवैये इसमें शामिल होते जाते हैं। पाकिस्तानी मुआशरे और सकाफ़त की नुमायाँ खसूसियात दर्ज झेल हैं। नंबर 1 है मुआशरती कदरें, यानी कि सोशल वैल्यूज़ हमारी क्या हैं। सोशल वैल्यूज़ में इसमें शामिल होगा कि जैसे हमारे इस्लाम ने हमें बार बार कहा है कि अपने बड़ों का एहतराम करें, छोटों से प्यार करें। ठीक है, जैसे अगर जंग हो रही होती है तो उसमें कहा जाता है कि बच्चों को और ख़वातीन को मारना नहीं है, उनको मारने से गुरेज़ करें। ठीक है, ये सब ये क्या है, ये हमारी मुआशरती कदरें हैं कि हम किन किन को किस किस तरह वैल्यूज़ देते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के तमाम इलाकों और सूबों में आला और मुनफरिद मुआशरती कदरें पाई जाती हैं। बुज़ुर्गों का एहतराम, छोटों से मोहब्बत और ख़वातीन को एहतराम की नज़र से देखा जाता है। लोग एक दूसरे के दुखों और खुशियों में शरीक होते हैं। देही इलाकों में बुज़ुर्गों पर मुश्तमिल पंचायतें बहुत से तनाज़ात को मुकामी सतह पर हल कर लेती हैं। पंचायतें एक तरह से इकट्ठे बैठने को कहते हैं। पंचायत में बहुत सारे लोग, जैसे अगर एक देही इलाका है तो उसके मेजॉरिटी वहाँ पर बैठी हुई होती है, और उस गांव के, उस देही इलाके के कुछ लोग, मैं ये नहीं कहूँगी कि सबसे बड़ी उम्र के बूढ़े लोगों को नहीं, जो लोग ज़्यादा सियाने होते हैं,
یعنی کہ زیادہ دانا ہوں گے، زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، جو چیزوں کو ہینڈل کرنا جانتے ہیں اور سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور سننے کے بعد ڈسیژن پاور رکھتے ہیں، ان کو پنچایت میں بٹھایا جاتا ہے ایز اے جج۔ اور جب کسی کوئی تنازعہ ہوتا ہے، یعنی کوئی جھگڑا، کوئی مسئلہ کسی قسم کا ہوتا ہے، تو مقامی سطح پر وہیں پر اس پنچایت میں بیٹھ کر اس کو حل کیا جاتا ہے، اسے پولیس تک نہیں لے کر جاتے، ٹھیک ہے۔ یہ معاشرتی قدریں ہیں پاکستان کی، اس میں یہ شامل ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 غذائیں، کیونکہ عدالتیں جو ہیں وہ تو ہر ملک میں موجود ہیں، لیکن یہاں پر معاشرتی قدروں میں پنچایتیں لفظ اسپیشلی کہا گیا ہے کہ ہم دیہی علاقوں میں ہم بزرگوں کے ذریعے بھی اپنی پنچایتیں لگا کر اپنے مسائل کو حل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 غذائیں، پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف غذائیں پسند کی جاتی ہیں۔ پنجاب اور سندھ میں سبزیاں، دالیں، گوشت اور چاول بہت مرغوب ہیں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں گوشت، خشک و تازہ پھل، گندم، جو اور چاول کھانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ پنجاب میں دودھ اور لسی، جبکہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں قہوہ پسند کیا جاتا ہے۔ سجی اور کڑھائی گوشت 30 صدی پہلے خیبر پختونخوا اور شمالی پنجاب تک محدود خوراک تھی، اب پشاور سے کراچی اور کوئٹہ تک برابر پسند کی جاتی ہے۔ پاکستانی لوگوں کی مرغوب غذا جو ہے وہ گوشت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب یہاں پہ جو غذاؤں کا تھوڑا بہت ڈفرینس آ رہا ہے وہ وہاں کی علاقوں کی آب و ہوا کی وجہ سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔ نیکسٹ ہے مذہبی ہم آہنگی۔ برصغیر میں بزرگان دین نے اسلام پھیلایا تو بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ موجودہ پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی پائی جاتی ہے، یعنی کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اسلام سے ہی ریلیٹڈ ہیں۔ علاقائی، صوبائی، لسانی، نسلی اور دیگر بنیادیں بھی ہیں، لیکن پاکستانیوں کی اہم ترین پہچان دین اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ والی انہوں نے کہا کہ یہ سب چیزیں تو موجود ہیں کہ علاقے مختلف ہیں، صوبے مختلف ہیں، ان میں نسلی فرق ہے، اس طرح کے اور بھی کچھ فرق ہیں، لیکن اصل میں جو اہم ترین پہچان ہے وہ ہمارا اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ذات پات، رنگ اور نسل اور علاقے کی امتیازات کو نسبتاً بہت کم اہمیت دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ جو مسلمان ہیں، ہمارا مذہب ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم ذات پات کے رنگ و نسل میں فرق کر سکیں یا علاقوں کے لحاظ سے ان میں فرق کر سکیں۔ ہمارا اسلام تو ہمیں کہتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ تو آپس میں بھائی بھائی ہیں ہی ہیں، لیکن جو لوگ آپ کے اسلام میں شامل نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی برا سلوک نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ پاکستان کا دستور اقلیتوں کو مکمل تحفظ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ مذہبی رواداری بھی موجود ہے۔ نمبر 4 مخلوط ثقافت۔ اب اس میں مکس ہے، کیونکہ جو مسلمان ہیں انہوں نے اپنا دین جب دوسرے علاقوں میں پھیلایا تو بہت سارے لوگ پاکستان میں شامل ہوئے یا اسلام میں شامل ہوئے، تو وہ اپنے علاقوں سے کچھ روایات لے کر آئے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہمارے پاکستان کا حصہ بنے۔ ماضی میں پاکستانی علاقوں میں آ کر بسنے والے لوگوں کا تعلق دنیا کے مختلف علاقوں سے تھا۔ جو گروہ بھی آیا اپنی ہمراہ اپنی روایات، رسوم، تہوار، لباس، خوراک اور زندگی گزارنے کے انداز لے کر آیا۔ ان گروہوں نے ایک دوسرے پر اثر ڈالا اور ایک ملی جلی ثقافت ابھرتی گئی۔ نمبر 5 لباس۔ پاکستان کے لباس موسمی اور مذہبی ضرورتوں کے پیش نظر تیار کیے جاتے ہیں۔ پنجاب کے دیہی علاقوں میں مرد دھوتی، کرتا، شلوار قمیض اور پگڑی استعمال کرتے ہیں۔ عورتیں دوپٹہ، شلوار اور کرتا پسند کرتی ہیں۔ شہری علاقوں میں شلوار قمیض، پینٹ کوٹ، شیروانی اور واسکٹ کا استعمال ہے۔ خیبر پختونخوا، صوبہ بلوچستان اور سندھ میں بڑے گھیرے والی شلوار پہنی جاتی ہے۔ عورتیں کڑھائی والا لباس پہننا زیادہ پسند کرتی ہیں۔ شادی کے موقع پر دلہن کا لباس بہت ہی خوبصورت تیار کروایا جاتا ہے۔ یہ پورے آل پاکستان کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف ایک خاص صوبے کے لیے نہیں ہے کہ ہمارے یہاں شادیوں کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، بہت خرچہ کیا جاتا ہے، اور بلکہ شادیوں کے لیے تو ایک طرح سے انشورنس بھی کروائی جاتی ہیں۔ شادیوں کے لیے تو ایک بڑے عرصہ پہلے سے بچے بھی چھوٹے ہوتے ہیں جب ان کے لیے کرنا شروع کر دیتے ہیں، پیسے اکٹھا کرنا، ان کی چیزیں اکٹھی کرنی کہ شادی کے لیے یہ کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 6 میلے اور عرس۔ پاکستان بھر میں بے شمار میلے اور عرس ہر سال منعقد کیے جاتے ہیں۔ یہ میلے اور عرس ہماری ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ رکن عالم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت
مادھو لال حسین رحمۃ اللہ علیہ میلہ چراغاں جن کا ہوتا ہے، حضرت سیدن شار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ جو سندھ میں ہیں، حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ سندھ میں ان کا عرس ہوتا ہے، اور سبی کا سالانہ میلہ قابل ذکر ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے کھیل. پاکستان کی کرکٹ، ہاکی، اسکواش کی ٹیمیں دنیا بھر میں مشہور ہیں. ان کھیلوں کے ٹورنامنٹ ضلعی، ڈویژنل، صوبائی اور ملکی سطح پر منعقد کرائے جاتے ہیں. گلگت اور شمالی علاقوں میں پولو کا کھیل بے حد مقبول ہے. ٹھیک ہے. نمبر 8 ہے مذہبی تہوار. پاکستان کی اکثریتی آبادی مسلمان ہے اور وہ اپنے مختلف مذہبی اور معاشرتی تہوار مثلاً عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید میلاد النبی، شب معراج اور شب برات وغیرہ بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں. یہ تہوار ہماری صدیوں کی ثقافت کا اہم حصہ ہیں. اس کے علاوہ یوم عاشوراء بھی مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے. نیز پاکستان میں غیر مسلموں کو بھی اپنے تہوار منانے کی مکمل آزادی ہے. نمبر 9 رسوم و رواج. پاکستان میں عوام مختلف موقعوں پر مخصوص رسم و رواج کے مطابق عمل کرتے ہیں. مثال کے طور پر پاکستان بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے تاکہ اسے معلوم ہو کہ وہ بفضل تعالیٰ مسلمان خاندان میں پیدا ہوا ہے. کسی مسلمان کے فوت ہو جانے پر رشتہ دار، عزیز و اقارب اور تعلق دار متوفی کے گھر، یعنی کہ جس کے گھر میں فوتگی ہوئی ہوتی ہے، ان کے گھر جمع ہوتے ہیں. نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد اسے دفن کیا جاتا ہے. ایصال سوال کے لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے. ہمارے ملک میں تمام اقلیتوں کو یہ حقوق حاصل ہیں کہ وہ اپنی مذہبی روایات کے مطابق شادی، بیاہ اور اموات وغیرہ کی رسمیں ادا کریں. نمبر 10 مختلف فنون. پاکستان میں مزار قائد اعظم، لاہور میں بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ اور وابٹا ہاؤس، اسلام آباد میں فیصل مسجد، پشاور میں مسجد مہابت خان اور قلعہ بالا حصار، زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی بلڈنگ اور قلعات میں قلعت کا قلعہ وغیرہ اہم عمارتیں ہیں جو سیاحوں کے لیے کشش کا باعث ہیں. پاکستان میں دستکاریوں کو بہت اہمیت حاصل ہے. مرد و خواتین دستکاری کا کام کرتے ہیں، یعنی کہ ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزیں. جن کی بنائی ہوئی چیزیں دوسرے ممالک میں بہت پسند کی جاتی ہیں. پاکستان میں مصوری کا فن بڑا منفرد اور ملکی شناخت سمجھا جاتا ہے. خطاطی کے فن میں بھی پاکستان کے نامور خطاطوں نے بے شمار شاہکار تخلیق کیے ہیں. مغل اور جدید زمانوں کے مصوری اور خطاطی کے فن پارے لاہور کے عجائب گھر اور شاہی قلعے میں دیکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہ پوائنٹ آپ کو بہت ایزی لگا ہوگا. اور یہ جو ہے پاکستانی معاشرے ثقافت کی نمایاں خصوصیات، یہ ہمارا لانگ کوسچن بھی ہے. ٹھیک ہے. اس کو اس ویو میں آپ نے تیار کرنا ہے. ایزی بھی بہت ہے، بہت ایزی ہے. سب چیزیں آپ کو پتہ ہیں اس کی، بس جو چیزیں آپ کو پتہ ہیں اس کو ایک پوائنٹ میں کوسچن میں کر دی ہیں. آپ نے اس کو پڑھ لیا ہے، جو چیزیں آپ ویسے جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کو آپ نہیں جانتے ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ آپ کے پوائنٹ جو ہیں یہ کتنے بن رہے ہیں؟ 10 پوائنٹس ہیں. ان 10 پوائنٹس کو یاد کر لینا ہے. یہ لانگ کوسچن بھی ہے، اہم کوسچن ہے. اوکے. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.